बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आप शरी आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और उनके तज्ज़ियों के साथ। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के कामयाब 3 रोज़ा दौरे के बाद आज मंगल का रोज़ फिर अहम दिन है। अदालत के हुक्म और जेल मैनुअल के मुताबिक इमरान खां की बहनें अलीमा खां, उज़मा नियाज़ी और नौरीन नियाज़ी दीगर कायदीन के हमरा डयाला जेल में मिलने जाएंगे और इसके बाद आपको बताएंगे कि किस तरह नूरा कुश्ती लड़ रहे हैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए, कहीं इमरान खान दोबारा ना आ जाए। आज क्या फिर हुकूमत अदालत के हुक्मों के मुताबिक इमरान खान की बहनों को मुलाकात नहीं कराएगी, फिर शेलिंग करेगी, फिर वाटर कैन का इस्तेमाल करेगी। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अरकान असम्बली और कारकुन अलीमा खां की बहन के साथ अडयाला जेल के बाहर बड़ी तादाद में मिलने जाएंगे। दूसरी तरफ नाज़रीन, सियासतदान दस्तों गिरेबान है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सैयद अफरीदी आए, लाइटें बंद की गई, बिजली बंद की गई, धक्के मारे गए, और तो और वो जहां जाते थे होटल तक बंद करा दिए गए, जहां उनको धोखे मारे गए, उनको नामुनासिब सवाल किए गए। हाँ, उसमें मीना खां अफरीदी ने भी नामुनासिब बातें की, वो नहीं करते तो बेहतर थे। नाज़रीन, लेकिन सियासत में समझ नहीं आती, पीपल्स पार्टी और नून लीग दर्जनों मरतबा एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो गए। 10% है, मोदी का यार है, गद्दार है। और माजी में मुस्तफा कमाल एक गुलताब हुसैन के कैसे कसीदे पढ़ते रहे। लेकिन इकॉनमी की सूरत हाल क्या है? इस वक्त 600 अरब रोजाना कर्जा लिया जा रहा है। कर्जा बुलंद तरीन कसाफा, आपका ग्रोथ रेट बिल्कुल जमीन बोझ। दूसरी तरफ नाज़रीन, मलक अहमद खान साहब ने एहतजाज किया। मैंने भी कहा मीना खां अफरीदी साहब को वो बात नहीं कहनी चाहिए थी। दूसरों की इज्जत करने से मलक अहमद खान साहब ने क्या कहा? अगर यहाँ पर वो मोहतरमा वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा के बारे में एक इंतहाई बेहुदा जुबान इस्तेमाल करते हुए इस तरह की गलीज और अपनी ज़हनी पस्ती का इजहार कर सकते हैं जिस तरह का उन्होंने यहाँ पर किया, इसी तरह से मिलती जुलती उस वक्त की हद तक तनकीद ज़ात वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की, उनकी फैमिली की। तो ये माइंड सेट है, इस माइंड सेट को किस नाज़रीन, अच्छा किया, ये शायद नहीं करनी, लेकिन काश वो ये भी कहते कि वजीर आला को धक्के नहीं देने चाहिए थे। एक वजीर को धक्के दे के मारने नहीं जाना चाहिए था, बिजली बंद नहीं करनी चाहिए थी, फूड स्ट्रीट नहीं बंद करनी चाहिए थी। यही होती है। मलक अहमद खान साहब जब बुजदार साहब के खिलाफ हुए, ये वजीर आला पंजाब बन सकते थे, नहीं बने, ये इनकी है। लेकिन उन्होंने जो कहा, ये मैं आपको गुजारिश कर देता हूं इन्होंने क्या कहा। लेकिन इस मौके पर जब वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा आए तो उन्होंने कंपैरेटिवली बेहतर बात की। उन्होंने ये मुल्क में नफरतें फैलाना चाहते हैं। सैयद अफरीदी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने क्या कहा, ये उनकी जुबानी भी सुन लिया। जब मुल्क में ये हालात हो और एक हुकूमत, जाली हुकूमत हम कहेंगे क्योंकि अवामी मैंडेट पर डाका डाला गया था और उसके जो है मैंडेट के बरक्स इन लोगों को पंजाब पर मुसल्लत किया गया, तो तशवीश इसलिए है कि इस वक्त ऐसा रवैया रखना इन लोगों की नजर में या इन लोगों की सोच में पाकिस्तान में नफरत फैलाना है, और ये नफरतें जब बढ़ेंगी तो खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो हम इसकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। मैं अपने जितने भी हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन सबको ये हिदायत देता हूँ, जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, जो हमारी पुलिस है, जो हमारे वज़रा हैं, तमाम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, कि किसी भी सूबे से कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल आए, आप लोगों ने उसकी भरपूर खिदमत करनी है। उसको उसके जो हमारा प्रोटोकॉल है सूबे का, जो हमारी रिवायात है सूबे की, उससे ज्यादा आप लोगों ने उनकी खिदमत करनी है, उनका लिहाज रखना है। और उनको जो है खैबर पख्तूनख्वा में ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो अपने सूबे से किसी दूसरे सूबे में आए हैं। उनको अपनियत का एहसास होना चाहिए। ये अच्छी बात है। हम समझते हैं कि वजीर आला पंजाब या बलोचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा जब तक वजीर आला हैं, इनका एहतराम है। ये नफरतों के बीज ना बोए, ये नफरतों के बीज आपको बहुत ज्यादा नुकसान देंगे। मुल्क को ऐसी खाई में फेंका जा रहा है जिसकी माजी में मिसाल नहीं मिलती। अब भी वक्त है। इस मौके पर अब सैयद अफरीदी ने कहा, बेहतरीन हिकमत वाली बात, जब जालिम एक दफा जुल्म करना शुरू कर दे तो इसकी लपेट में इसका अपना खानदान भी आ जाता है। अल्लाह ताला जालिमों को निस्तो नाबूद करे। वो माजी में थे या अब है या आइंदा होगा।
انہوں نے کیا کہا یہ سنیے۔ میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ جو ہے ہماری تابعداری کریں، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ حق اور سچ کا ساتھ دیں، جہاں پر پیچھے غلط ہو پیچھے پر کھل کر تنقید کریں، اخلاق سے باہر نہیں، تہذیب کے دائرے میں رہتا یہ میں نو ایکس وائی زی جتنے بھی پارٹیاں ہیں وہ غلط کریں ان کو تنقید اخلاق کے دائرے میں رہتا، لیکن اگر ہر ظلم پر آپ چپ رہیں گے اور آپ کہیں گے کہ مطلب فلانے پر آیا ہے اور مشتبہ آئے گا سب پر آئے گا سب پر، کوئی بھی نہیں بچے گا، کیونکہ ظالم جب ایک دفعہ ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے نا تو اس کی لپیٹ میں اس کا اپنا خاندان بھی آتا ہے، باہر لوگ بھی بڑھے، کیونکہ ظالم انسان ہمیشہ ڈرپوک ہوتا ہے، وہ اپنے ڈر کی وجہ سے ساری حرکتیں کرتا ہے۔ ناظرین اسی لیے میرا خیال ہے ظلم سے گریز کرنا چاہیے، انصاف ہی، پیار محبت اختلاف رائے کریں۔ سمینہ پاشا میں نے ان کے ساتھ کام کیا ایک ٹی وی میں، انہوں نے اپنی جو وزیر اعلیٰ سیل افریدی سے ملاقات ہوئی اس میں سینکڑوں درجنوں نہیں سینکڑوں شاید صحافی ملے، ان کی کیا رائے تھی یہ سنیے۔ کی کوئی پابندی نہیں تھی کسی صحافی کے اوپر کہ آپ نے یہ سوال کرنا ہے یا وہ سوال نہیں کرنا، اور کسی نے کتنے سوال کرنے ہیں اور کتنے نہیں کرنے، کسی قسم کی کوئی ڈائریکشن کوئی ڈکٹیشن نہیں تھی۔ تو جتنے بھی یہاں پہ ایکٹر پرسنس تھے وہ تمام کے تمام بالکل آزادی سے اپنے سوال کر رہے تھے، اور اس میں آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ پی ٹی آئی کے کوئی حامی آواز نظر آپ کو آ رہی تھی، بلکہ اس میں بہت سے انڈیپینڈنٹ اور تنقیدی سوال کرنے والے لوگ بھی شامل تھے۔ اور اس نشست میں بھی ان لائک جو ہم پریس کانفرنس دیکھ لیگی لوگوں کی جس میں جو ہے وہ پریس کانفرنس کم اور تعریفوں کے پل باندھے جا رہے ہوتے ہیں اور انہیں کے نیریٹو کو جو ہے وہ آگے بڑھایا جا رہا ہوتا ہے، سوال کم لگ رہے ہوتے ہیں، تجاویز زیادہ دی جا رہی ہوتی ہیں کہ پی ٹی آئی نال اے بھی کر دو تو پی ٹی آئی نال وہ بھی کر دو۔ تو یہ اس طرح کی انٹریکشن نہیں تھا، اس میں تمام لوگوں نے کھل کے سوال کیا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ سجیشنز دی جا رہی ہوں کہ تسی انج کر دو تے انج کر دو تے ایسی دی تیسی پھیر دو۔ تو یہ میں اس لیے بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ بہت سے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کے یوٹیوبرز اور ڈیجیٹل صحافیوں میں بڑی ان کی پینیٹریشن ہے اور جی وہ بہت ہی ان کو ہر وقت دستیاب رہتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے تمام سیاستدانوں نے تمام صحافیوں نے کھل کے بات کی، لیکن بشمول پیپلز پارٹی نون لیگ کوئی بھی جماعت ہو انہیں چاہیے خدا کے لیے یہ نفرتیں کم کریں، ہم سب پاکستانی ہیں۔ شفیع جان نے اس موقع پر جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے بھی ایئر وائی کے ایک پروگرام میں کچھ باتیں کی، صرف چند سیکنڈ کا۔ ڈیمانڈ بالکل بجا ہوتی ہے، لیکن وہ ڈیمانڈ ماننے والی بات آپ کو نظر آتی ہے، یہ تو نہ ہونے والی بات ہوگی نا شفیع صاحب؟ نہیں دیکھیں ایک 8 فروری کو جو اس تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ ڈالا گیا، یہ تو اب وہ مثال ہو گئی ہے کہ چور امیریکا سے چوری بھی کر لے، سامان بھی لے جائے، اور جب جرگہ ہو یا مذاکرات ٹیبل ٹاک ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سامان کی بات نہیں کریں گے، باقی بات کر لیتے ہیں۔ اس طرح تو نہیں ہوگا۔ 8 فروری کا جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا اس پہ بات ہوگی اور اگلی الیکشن کال کیے جائیں ایک نئی ای سی پی کے اندر، یہ ہمارے بنیادی نکات ہیں۔ ناظرین یہ آپ نے ان کی گفتگو سنی، مجھے سمجھ میں نہیں آتی ہمارے حکمران ہوش کے ناخن کیوں نہیں لے رہے، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی میں کیوں آگے چلے گئے ہیں اتنے، یہ تلخیاں یہ نفرتیں یہ مناسب نہیں ہیں۔ اطہر کاظمی ہمارے دوست ہیں، ایکسپریس پہ پروگرام کرتے ہیں، انہوں نے کچھ حقائق بیان کیے، اب ان کی بات بھی سن لیجیے۔ اور دوسری طرف جو کچھ پنجاب اسمبلی کے اندر ہوا وہ بڑا انپریسیڈنٹڈ ہے، ہم نے نہیں دیکھا کہ آج تک کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا ہو، وہاں پہ ان کے ساتھ جو ایم این اے حضرات تھے، ایم پی حضرات تھے، وزراء تھے، جیسے ان کو دھکے دیے گئے، وہاں پہ اسمبلی کے اسٹاف نے جیسا ان کے ساتھ سلوک کیا، اور پھر وہاں پہ جو صحافیوں نے کوسچنز کیے، کیا سیاست ایسی ہوتی ہے، کیا صحافت ایسی ہوتی ہے؟ پنجاب حکومت کا ایک آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہے گورنمنٹ آف پنجاب، اس میں یہ اشتہار دیا گیا، یہ جسے کہتے ہیں گرافک شیئر کیا گیا جس میں بڑی بیوی کی تصویر دی ہے، سویا فریدی کی تصویر دی ہے، اور اس میں لکھا گیا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ذمہ دار قیادت، اور نیچے ہیش ٹیگ بڑا امپورٹنٹ ہے، نو ڈرگ مافیا ان لاہور، وزیر اعلیٰ پنجاب ایک ذمہ دار قیادت، ریاست کے عوام کے لیے ہم وقت موجود، بنیادی سہولیات کی فراہمی کے لیے ہم وقت تیار۔ اور دوسری طرف سویا فریدی کی تصویر لگائی گئی ہے جو بلیک اینڈ وائٹ کے اندر ہے، بیچ میں ایک لائن کھینچی گئی ہے۔ اب یہ جو پنجاب گورنمنٹ کا اکاؤنٹ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں گے کون کون فالو کر رہا ہے، اب یہ آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ ہو گئی تو اس کو ای یو ان پاکستان یعنی اگر یورپی یونین کے جو نمائندہ یہاں پہ مشن ہے وہ اس کو فالو کر رہے ہیں، سینئر صحافی اس کو فالو کر رہے ہیں، ایون کہ مریم ڈیڈی خود بھی اس اکاؤنٹ کو فالو کر رہی ہے۔ اس اکاؤنٹ سے جو ہیش ٹیگ شیئر کیا گیا کہ نو ڈرگ مافیا ان لاہور، اور نیچے تصویر لگائی گئی ہے کس کی؟ سہیل آفریدی کی۔ پھر جب پنجاب اسمبلی کے اندر گئے، یہ سائڈ کا ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ان کو دھکے دیے جا رہے تھے، سہیل آفریدی صاحب جب اندر آئے تھے بہت زیادہ رش ڈالا گیا، ایک طرح سے دھکم ہوئی، پھر کچھ لوگوں کو باقاعدہ طور پہ دھکے دیے گئے، اور اس میں نینا خان آفریدی بھی ہے، اور بڑے بےہودہ قسم کے سوالات کیے گئے۔ کیا اسی پنجاب اسمبلی کے اندر آپ نے کبھی دیکھا کہ مریم بی بی سے لوگوں نے کھڑے ہو کے کوسچنز کیے ہوں، یعنی صحافیوں نے کوسچنز کیے ہوں، وہ باہر نکل۔ ناظرین آپ نے یہ مختلف سنی، میری نظر میں اب بھی سیاستدانوں کے لیے موقع ہے، خدا کے لیے سیاست کو اس غلاظت سے پاک کریں، اختلاف رائے کریں، 100 دفعہ کریں، آپ کا حق ہے ہر ایک کا۔ ناظرین آخر میں اطہر کاظمی کا پھر ایک کلپ مجھے نکل آیا ہے، اب وہ تھے غالباً ایک ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھے تھے، ہمارے ساتھ دوست ارشاد بٹی تھے اور دوست بھی تھے، ان کے اس کلپ کے بعد وی لاگ زیادہ لمبا ہو گیا، کلپس تو میرے پاس ہزاروں ہیں، لیکن شاید یہ وقت نفرتیں بانٹنے کا نہیں، بھارت جیسا غلیظ ملک پاکستان میں دہشت گردی کرا رہا ہے، افغانستان کے ساتھ حالات ہمارے اچھے نہیں، کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں غزہ میں جائیں گے، ایسے میں سیاسی استحکام کے لیے افسران کو آئین اور قانون کے مطابق کردار ادا نہ کیا اور سیاستدانوں نے اپنی ذمہ داری پوری نہ کی اور صحافیوں نے کسی ایک پارٹی کا اعلی کار بن کے حقائق عوام تک نہ پہنچائے، تو یاد رکھ لیں ہماری نئی جنریشن ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ اطہر کاظمی نے ایک ٹاک شو میں کیا کہا یہ سن لیجیے۔ آپ نے سیاسی طور پہ ڈیلیور
بندہ جیل میں ہے، اس کی شکل نظر نہیں آ سکتی، لیکن پاپولر ابھی بھی وہی ہے. تو بھائی اس کی پاپولیرٹی تو آپ نے سیاسی طور پہ کام کرنی تھی نا، آپ نے سیاسی طور پہ ڈیلیور کرنا تھا، اکنامک طور پہ ڈیلیور کرنا تھا. اب یہ جو کام آپ کے تھے، آپ نے پولیٹیکل نیریٹو بنانا تھا. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے یہ کوئی سیاسی بیانیاں نہیں بنا سکے، اور ان کی جو خدشات ہیں وہ وہی ہیں کہ آج بھی وہ پاپولر ہے، اور تھڑے پہ یہ جدھر بھی جاتے ہیں لوگ ان کو یہی کہتے ہیں کہ پاپولر وہی ہے. تو اس میں ناکامی کسی اور کی تو نہیں ہے، وہ آپ کی ناکامی ہے. آپ کے پاس سب کچھ ہے، پنجاب آپ کے پاس ہے، وفاق آپ کے پاس ہے، دوسروں کو نہ اجازت ہے، نہ وہ دوسرا جلسہ جلوس کر سکتے پنجاب میں. پھر بھی اگر آپ ساری ترامیم کرنے کے باوجود آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو پھر مسئلہ آپ میں ہے اور آپ کی سیاست میں. بندہ دیکھیں جیل میں ہے، اس کی شکل دیکھیں میں نے تمام سیاسی جماعتوں اور افسران سے یہ جو ملک اس وقت جن سنگین صورتحال کی طرف جا رہا ہے، اس ملک کو بہتری کے لیے اقدامات کرنے ہوں گے. یاد رکھ لیں ورنہ وقت گزر رہا ہے بہت تیزی سے. ہم دشمنی میں ایک دوسرے کے بہت زیادہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں سیاسی محال پہ. مجھ پر بھی صحافی کوئی تنقید کرے گا تو اللہ اس کا بھلا کرے اور مجھے بھی ہدایت دے. میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں کسی دوستوں سے ناراض نہ ہوں. ہمارے دوست امیر عباس غالباً انہیں بھی آفر کیا گیا ہے، انہوں نے بھی یہ کلپس کہا. مریم نواز صاحبہ نے ماضی میں کیا کہا، ہماری وزیر اعلیٰ ہے، قابل احترام ہے، قابل عزت ہے میرے لیے. مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب قابل احترام ہے. ماضی میں انہوں نے کہا، یہ ان کی زبانی سن لی. جس حکومت کو کارکنوں کو گرفتار کر کے بند کرنا پڑے، جس حکومت کو جلسوں کو بند کرنا پڑے، جس حکومت کو آوازوں کو بند کرنا پڑے، جس حکومت کو راستوں کو سڑکوں کو بند کرنا پڑے، اس حکومت کے دن انشاءاللہ گنے جا چکے ہیں. وہ حکومت لڑ کھڑا رہی ہے اور آخری سانسوں کو. مریم نواز صاحبہ کہہ رہی ہیں جس حکومت کو کارکنوں کو گرفتار کرنا پڑے، راستے بند کرنے پڑے، جگڑ پکڑ ہو، اس کے دن گنے جا چکے ہیں. تو کیا وزیر اعلیٰ جب خیبر پختونخوا سیل افریدی آئے تھے، آپ نے یقیناً کیا فوڈ اسٹریٹ کی لائٹیں بند نہیں کی گئی، لبرٹی کی بند نہیں کی گئی، کہاں جہاں وہ جاتے تھے وہ راستے بند نہیں کیے گئے؟ یہ سب مناظر تو آپ نے دیکھے ہیں. ناظرین، اور تو اور ہمارے صدر آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ دشمن ملک ادھر نہ دیکھے کہ ادھر آصف علی زرداری صاحب بیٹھے ہیں. نہیں زرداری صاحب، یہ ملک محفوظ ہے، ہماری ایئر فورس مضبوط ہے، ہماری پاک فوج مضبوط ہے، ہماری نیوی مضبوط ہے. ایز اے ادارہ یہ پاکستانی قوم اپنے اداروں سے عشق کرتی ہے. ایک فوجی افسر ہے تو اس کے گھر میں سیول بھی ہیں، ایک صحافی ہے اس کے گھر میں سیول بھی ہیں، ایک پولیس والا ہے، ایک ایف آئی اے میں، ایک نیب میں، ایک تاجر ہے، ایک مل آنر ہے. تو لہذا اداروں میں کوئی نہیں، ادارے مضبوط ہونے چاہیے. پاکستان محفوظ ہے، لیکن ہمارے ملک کے اندر کا کہ جہاں جہاں بھی کس کی غلطیاں ہیں، میں گند بھی نہیں کہتا، یہ اصلاح کر لے. نفرتیں نہیں، محبتیں بانٹے. انسان نہیں، قانون مضبوط کریں، مظلوم کی خاص سے ڈریں. اور ظالم کا انجام تو قرآن پاک و تکبر میں ظالم اور تکبر کا انجام تو عبرتناک ہے. یہ تو میرے رب کا حکم ہے، یہ کیسے پورا نہیں ہوگا؟ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ.